वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा बिलखुसूस क़िबला पीर साहिब मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सूरह हश्र के आखिरी रुकू से एक आया नूर तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहले आवाज़ ठीक थी प्यारे भाई, उस तरह की करते हैं। जज़ाकल्लाह। मैं ज़्यादा देर आप लोगों के दरमियान हाइल नहीं रहूँगा, थोड़े वक़्त में कोशिश करूँगा ज़्यादा बातें आपको सुना के जाऊँ। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल के जज्बों से माला माल करे। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर जान देखे कि उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। वत्तक़ुल्लाह, तकवा इख्तियार करो। अल्लाह ने यहाँ 2 दफ़ा ताकीद के साथ तकवे का तज़किरा किया। कुरान मजीद में 55 मुकामात पर हमसे इसी बात का तकाजा किया कि तुम तकवे की दौलत से माला माल हो जाओ। तकवा किसे कहते हैं? उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि तकवा ये है कि बंदे का दिल भलाई के कामों में लग जाए। कल्बी रग़बत नेकी की तरफ तकवा है। और बाज़ उलमा फरमाते हैं गुनाहों से नफ़रत का नाम तकवा है। और हज़रत इमाम जाफ़र समनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तकवा ये है कि बंदा नेकी करने के बावजूद लम्हा लम्हा मालिक से डरता रहे। पता नहीं उसने मेरे इस अमल को कबूल भी किया है कि नहीं किया। मियाँ साहब फरमाते ना कि पढ़ने उते मान करीना ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड दवे दुध कड़िया। अगर कोई अमल करके नाज करेगा तो अल्लाह बड़ा बेनियाज है। इबादत सजदे बंदे के मुंह पे मारेगा। बनी इसराइल में एक जवान था जो राह दीन से भटका था। मरने से पहले रुजू ले आया। और ये अल्लाह की आदत है दोस्त, जो सच्चे दिल से माजरत करते हैं अल्लाह उनके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाई किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ते हैं आदत बारी ताला है, वो गुनाहों पर करम का कलम फेर देता है। इसने गुनाहों से माजरत कर ली और दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं चंद दिन किसी नेक बंदे के कदमों में गुजारा हूँ। उसकी बस्ती के बिल्कुल पड़ोस में एक अल्लाह वाला रहता था, जिसकी ज़िंदगी का विर्द वजीफ़ा उसकी यादें थी। अतराफ़ में उसकी शोहरत बड़ी अच्छी थी। इसका जी चाहा कि मैं चंद दिन उसके कदमों में गुजारा हूँ। वो कहते हैं ना कि चंगियां दे लड़ लगियां मेरी चोली फुल पे, मदियां दे लड़ लगियां मेरे अगले भी डुल गए। चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान तारा, सौदा पावे मुल न लइए हुल्ले आन हज़ारा। और बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज रखिए चिनका बैन हज़ारा। और रूमी कहते सोबत साले तुरा साले कुनद, सोबत ताले तुरा ताले कुनद। अच्छी सोबत अच्छा और बुरी सोबत बंदे को बुरा बना देती है। ये शौक उसे खींच के उस अल्लाह वाले के कदमों में ले गया। इसने जाकर के माजी के औराक पलटे और मन की सारी बातें कह डाली कि दिन के उजालों में रात के सन्नाटों में उलझा भी हूँ भटका भी हूँ, लेकिन अब गुनाह छोड़ के आया हूँ और चंद दिन तेरी रफाकत में गुजारना चाहता हूँ। भाईजान था वो नेकोकार, था वो शब जिंदादार, लेकिन उससे भूल हो गई। उसने अपना अमल और आने वाले का माजी देखा, धक्का दे दिया। कहता पलट जा, कहीं तेरी बद अमालियों की नहुसत मेरे ऊपर ना पड़ जाए। वो पलट रहा था, सीने में दिल कांपने लगा, आंखें बरसने लगी, कदम लड़खड़ाने लगे। मन की दुनिया में डूब के कहते अल्लाह तेरे बंदे ने जुटलाया, तेरे बंदे ने धक्के दिए, लेकिन मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं पलट रहा। वो पलट रहा था, खुदा कहरो जलाल में आ गया। वक़्त के पैगंबर की तरफ वही की, फरमाया जाओ उस नेकोकार के पास, उसको मेरा पैगाम दो कि तेरे इस रवैये की वजह से मैंने तेरी सारी जिंदगी की कमाई गारत कर दी है। पढ़ने उते मान करीना ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है इस तरह बैठ के खिताब करना, लेकिन मुझे हुक्म था कि आप नहीं कोई बात नहीं, ऐसे भी ठीक है, चलेगा इंशाल्लाह।
زیادہ لمبا خطاب ہوتا تو پھر میں گزارش کر لیتا، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقوی یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو، یعنی بعض یہ عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ اسے پیغام دو جا کے کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری کمائی غارت کر دی، اور فرمایا اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے۔ عمل کر کے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ دیکھیں بھائی، آپ نماز پڑھتے ہو، بہت اچھا عمل ہے، تو کیا آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ نماز پڑھ کے جو نماز نہیں پڑھتے انہیں نماز کی دعوت دینی چاہیے، یا بے نمازیوں کو بے نمازی کے تانے دینے چاہیے؟ بھائی جان، جو نماز نہیں پڑھتا آپ اس کا ترلا کرو، بھائی جان نماز کرو، پڑھو۔ قیامت کے دن رب سجدے کا کہے گا تو اس دن باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں ہوگا، کمریں اکڑ جائیں گی۔ بے نمازی کو قارون، فرعون، حامان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اللہ رسول کے جو دشمن ہیں ان صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ کہنا چاہیے نا، سمجھانا چاہیے کہ بھائی آج ہو، آج کل کی شرمندگی سے بہتر ہے آج سجدہ کر لو۔ تو یہ رویے اچھے نہیں کہ آپ نماز پڑھ کے لوگوں کو بے نمازی کے تانے دو۔ اور یہ بھی بڑی بری بات ہے بھائی، آپ راہ خدا میں خیرات تو کرو اور لوگوں کو ساتھ کنجوس بھی کہو، یہ تو بہت بری بات ہے۔ سخاوت کا اجر بہت بڑا ہے، لیکن سخی سخاوت کر کے لوگوں کو کنجوس کہے، لاکھوں کروڑوں کی سخاوت بھی ہوئی تو منہ پہ ماری جائے گی، وہ سجدے بھی بندے کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ تقویٰ کہتے ہیں عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ ہم نے اسلاف کو پڑھا اور بڑے بڑے قد ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ آئیے میں ایک شخصیت کو اکثر بیان کرتا ہوں، جب بھی نام لیتا ہوں لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ یار وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے، حضور نے فنڈ کا اعلان کیا غزوہ تبوک کے موقع پر، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تکمے لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضور اتنے راضی ہوئے، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا۔ جبریل علیہ السلام بھی اسی لباس میں آئے۔ جب جبریل اس لباس میں آتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ یار وہ اتنا عظیم نام ہے، سنتے چلیے گا۔ اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق کو روزیست پورا شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہتے ہیں جوانوں، اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور بھائی اس ذرے نے کسی کو ابو ذر بنایا، کسی کو ذوالنورین بنایا، یہ ذرہ آفتاب بناتا ہے۔ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ بھائی جان آپ توجہ فرمائیں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پیسے نہ پھینکو، لیکن ذرا اگر توجہ رکھیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا۔ مجھے ویسے تقریر بھول جاتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، تو بعض کا تو اتنے زور سے مارے جاتے ہیں کہ جناب چہرے پہ آ کے لگتے ہیں۔ چلو بیٹا جزاک اللہ، بیٹھ جاؤ، سنیے گا آپ توجہ سے تھوڑی دیر میرے ساتھ جڑے رہیں۔ تو تقویٰ یہ ہے بھائی، یہ سیدنا صدیق اکبر کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اتنا بڑا نام ہے یار، ذرا ان کا تقویٰ دیکھیے گا۔ آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا، تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ بھائی جان اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا ہے تو نعروں کی گونج میں اس کا استقبال ہوتا ہے۔ وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا۔ 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے دوست، اشرا مبشرہ میں سے ہیں۔ عید کا دن ہے اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آئی تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو۔ آپ فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ یار کبھی بچوں کو جمع کر کے کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بیٹے کی گود میں سر ہے یار، سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، اور آپ فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ عرض کی ابو جی خیریت؟ تو آپ فرماتے میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں،
حضور جب کان میں بات کہتے حذیفہ کے کان میں کہتے تھے. میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے. صحابہ کہتے ہیں جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے, اور جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم سمجھتے یہ کوئی مومن ہے, اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے. حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں کہیں ان ناموں میں عمر کا نام تو نہیں آتا. بھائی جان اس کو تقویٰ کہتے ہیں, عمل کر کے ڈرنے کا نام. یار ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہے, داڑھی میں سفید بال آئے تو رونے لگا. آپ جانتے ہو وہ جوان کون تھا, وہ شخصیت کون سی تھی؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے رسول نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یار جس سے فرشتے بھی حیا کریں, آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے اور داڑھی میں سفید بال دیکھ کے روتے ہیں. عرض کیا حضور والا کیا ہوا؟ فرمایا موت کی نشانی آ گئی ہے. لیکن عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کہتا ہے اللہ مجھے قیامت کو اندھا اٹھانا, اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی, کسی اوگنہار کی تھی. یار کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا, گناہ یاد آئے تو رونے لگا. گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی, عادت ہوتی ہے. میرے جیسا جا کے کہے تو بات تو سمجھ میں آتی ہے. وہ شخص جو تڑپ کے کہتے اللہ اندھا اٹھانا شرمندہ نہ کرنا, جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. وہ کہتے ہیں جمان تیرے رونے سے ہمارے کلیجے پھٹ نہ جائیں گے, اور دعا مانگتے یا اللہ ہم تیرے حضور اس کے لیے دعا کرتے یا اللہ اسے معاف کر دے. اور وہ اس درد سے روتا ہے کہ بے ہوش ہو گیا. ہوش آئے تو لوگوں نے کہا جوان ذرا چہرے سے کپڑا تو ہٹا, ہم دیکھے تو ہے کون, کہاں سے آیا ہے. سنیے گا صاحب, جب چہرے سے کپڑا ہٹانا تو لوگوں کی اپنی چیخیں نکل گئی. جانتے ہیں وہ کون تھا؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ کے گھر میں کس حالت میں دوست پائے گے, تڑپتے پائے گے. حج عمرہ کے لیے ہم لوگ بھی جاتے ہیں, کیا ہماری حالت امام زین العابدین جیسی ہوتی ہے؟ کیا ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہوتی ہے؟ کیا ہماری حالت عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوتی ہے؟ معذرت سے بھائی وہ تو بڑے معقول لوگ تھے, ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے, جنازے اٹھتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے گھر میں تڑپتے پائے گئے. تو ہم اللہ کے گھر میں گئے تو ہماری حالت کیا تھی؟ ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا نا کہ کہیں مطاف جو نہ وہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دھتکار دیے جائے کہ میری پاک سرزمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے. ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے تھا. کیا مطاف آنسو سے بھر گیا؟ کیا غلاف کعبہ سے لپٹے اور لپٹ کے ماضی کی تلخیوں پہ بے اختیار آنسو آئے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معذرت چاہی؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا ہماری وہاں یہ حالت نہیں ہوتی. ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا اور اکثریت سے دیکھا, جو ہی حرم میں داخل ہوا جیب سے موبائل نکالا, تصویر بنائی اور اس کو فیس بک پہ ڈال دیا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے. گزرتے لوگوں سے کہا جاتا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کیا, دعا والی ہائٹ بنائی, دعا مانگ نہیں رہے, مصنوعی ہاتھ اٹھے ہیں اور تقاضا ہے کہ میری تصویر بناؤ. کہاں کھڑے ہو دیوانوں جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں؟ کہاں کھڑے ہو جہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں؟ اور ہم نے وہاں کیا کیا, صرف تصویریں بناتے رہے. اور کسی کو کوئی بات کرے تو وہ کہتا ہے مولوی صاحب ترغیب کے لیے. میں کہتا ہوں 6 فٹ کا قد کیوں نہیں ترغیب دیتا, دین تصویروں سے آیا ہے. ہمارا کہنا یار کچھ نیکیاں گمنام کیا کرو. ہمارے ہاں ویسے تصور نیکی کا یہ ہے, نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے, صرف دکھائی نہ دے, اس کا شور بھی سنائی دے. کبھی زمانہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال, پھر اخبار میں ڈال, اور آج کل فیس بک پہ ڈال. ہمیں تسکین ہی نہیں ملتا. کیا یہ نیکی کا تصور ہے؟ یار کچھ نیکیاں تو گمنام کرو, کچھ کام تو اللہ کے لیے کرو. یہ تو ہم نے حرم مکہ میں دیکھا نا, مدینہ میں بھی ہم نے دیکھا. یہاں ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ یہاں ہاتھ باندھے اور آنکھیں بند بھی ہیں اور نم بھی ہیں. تصورات میں حضور کے قدموں میں ہوتی ہے نا. یار اگر کسی کو حضور کی چوکھٹ نصیب ہو جائے وہاں تو رواں رواں سلام کہے نا. میرے ایک ٹیچر ہیں سلیم نلاوری, حفیظ طائب کے شاگرد ہیں, صفحے اول کے لوگوں میں ان کا شمار ہے, بڑا اچھا لکھتے ہیں. اور تخیلات میں وہ خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے چلتے. منظر دیکھیے کہ کتنا اعلیٰ ہے. کہتے ہیں آساں دے بوئے کھل دے, درداں دے ورکے تھل دے, دکھاں دے چکڑ چل دے, اکھاں چو ہنجو ڈول دے, لون دا سینہ پاڑ دے, آقا جی دل نو ساڑ دے. غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں, وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں, دسیاں نہ چلنا تارے ہیں, رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہیں. جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے,
سوچا پکاندہ جاونا من وچ بٹھاندہ جاونا نقشے پکاندہ جاونا کر لے کرینا انجدہ ہونا مدینہ انجدہ پلے نہیں ساڑھے یا نبی بیٹھے دراڑے یا نبی امتی تو ہاڑے یا نبی ہجران دے پھنیر شوق دے مڑ مڑ کے اے حقوق دے آمن مرادہ پک کے قسمت لے جاون دھک کے سونا مدینہ تک کے پیجامہ جسم تھک کے ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے کملی ذرا سرکا کے مکھڑے تو پردہ چا کے خواباں چ پھیرا پا کے آقائے آکھن آ کے راواں دی سختی چل کے آئے ہو دوروں چل کے الفت دے ڈابو تر کے ہو کے سلیم بھر کے دل نو آنندے آ گیا سانو پسندے آ گیا کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ مدینے اون نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ. یار یہاں ایک تڑپتی کہانی ہے. ہم بعد آخر پہ جو نا وہ یہاں ہاتھ باندھ کے درود و سلام بھی پڑھتے ہیں. میرا کہنا ہے بھائی حضور کا در نصیب ہو جائے قسمت یاوری کرے یار ہم ان ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہوئے حضور کے در حبیب تک پہنچے در نور پہ پہنچے وہاں تو رواں رواں سلام کہے. ہمیں مدینہ میں ایک دوست ملے وہ کہتے ہیں یہاں ایک بڑے پرانے بزرگ رہ رہے ہیں. ہم نے ان سے ایک دن سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا سلام بارگاہ خیر الانام میں قبول ہو گیا ہے. دل کو چھو لینے والی بات کی. وہ کہتے ہیں مواجہ شریف کے سامنے گزرتے ہوئے اگر آنکھیں بھیگ جائیں نا تو سمجھ لو کہ حضور کی بارگاہ میں سلام قبول ہو گیا ہے. وہاں تو اشک بار آنکھوں سے سلام کہنا تھا لیکن معذرت سے انتہائی معذرت سے ہم نے لوگوں کو دیکھا بابو السلام سے داخل ہوئے ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے اس جوتے کی اوقات کیا ہے جو اس کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. یہاں جوتا اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے اور لائیو کال چل رہی ہے اور اونچی اونچی آواز میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں حضور کو سلام کر لو حضور کو سلام کر لو. او بھائی آج بھی حکم یہی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے. وہاں سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے. امام مالک نے 40 سال روزے رسول پہ درس حدیث دیا 40 سال اور ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کتاب کا ورق پلٹا اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہو. 40 سال بھائی یہ وہی امام مالک ہے. جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے ہیں دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہیں کندھے زخمی ہو جاتے. کسی نے کہا حضرت حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو. تو آپ فرماتے یہ وہی گلیاں بازار ہیں جہاں سے میرے محبوب گزرے ہیں. اور احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے رسول کے قدم لگے اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. یا سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کی جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی مسلح کھینچ کے پیچھے لے آئے جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مدینے میں جاؤ تو آنکھیں بھی پوری نہ کھولو. اور ہم نے وہاں کیا کیا جھلوں والے کام کیے. ایک ہاتھ میں جوتا اور دوسرے ہاتھ میں موبائل. ہم نے تو اسلاف کو پڑھا ادب کے سانچے میں ڈھل کر سلام کہتے تھے. ہم نے اسلاف کو پڑھا ہر میں مکہ میں تڑپتے پائے گے. ہم مکہ میں بھی تصویریں بناتے رہے مدینے میں بھی تصویریں بناتے رہے اور اونچی اونچی آواز میں بے ادبیاں کرتے رہے. تو بھائی جان تقویٰ یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. آگے ارشاد فرمائے ہر جان دیکھے گھسنے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ خطاب مجھے بھی ہے آپ کو بھی ہے. میری زندگی کے تقریباً 37 سال بیت گئے. آپ میں سے کسی کے 25 کسی کے 50 کسی کے 20 گزر گئے. بھائی زمین کی عدالت لگائیے گا آپ بھی اور میں بھی. مانانم کے مندانم میں بڑی اچھی طرح اپنے آپ کو جانتا ہوں یہاں کیا ہوں اور نجی زندگی کیسی ہے. آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو کہاں کھڑے ہو زندگی کیسی گزری ہے. ہم سے تقاضا ہے دوست مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا. یہ دنیا نا صاحب مستقبل روشن نہیں تو محنت تو ہے نا. 8 نہیں 18 گھنٹے کا کام ہے. اور بھائی پردیس کے دھکے بھی ہیں. کیوں منڈی بہاولدین کا امیر ترین شخص بننے کا خواب ہے بھائی جان. اس خواب کی تکمیل کی دوڑ ہے. 8 سے 18 گھنٹے ہیں. چلو پورے منڈی کا نہیں برادری میں تو نام ہونا رشتہ داروں میں تو حوالہ ہونا. اگر یہ نہیں تو ہم یہ تو ضرور چاہتے ہیں کہ میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر ہو. ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں. جان جوکھوں میں کیوں ڈالی 8 سے 18 گھنٹے کام کیوں کیا. اس لیے کہ ہم شہر کے نمایاں لوگوں میں ہمارا شمار ہو اور دنیا بنانے کے لیے اتنی دوڑ رہی. ہم یہ نہیں کہتے بھائی نہ کماؤ ضرور کماؤ بڑا گھر بھی بناؤ بڑی گاڑی بھی لو. معاشرے میں تمہارا ایک نام حوالہ ہونا چاہیے. اس بات کی نفی نہیں ہے بھائی. لیکن کیا ہم نے فقط دنیا میں ہی رہنا ہے. ہم یہاں دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں جانے کے لیے آئے ہیں. اور جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے بالآخر جانا ہے. دنیا تو اتنی اکٹھی کر لی آخرت کے لیے کیا کیا. انتہائی معذرت سے دوست ہم نے آخرت کے معاملے میں لوگوں کو بے نیاز دیکھا ہے. ویسے ہمارے ہاں بولیاں بولی جاتی ہیں یقیناً یہاں منڈی میں بھی بولی جاتی ہوں گی. جب کسی کو ہم ترغیب دلاتے تو کہتا مولوی صاحب یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا.
ہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ آئے گی تے ویکھی جائے گی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تو اسی بھی بخشے جاؤں گے، پیر بخشے گئے تو اسی بھی بخشے۔ بھائی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، کسی کتاب سے پڑھا ہو تو مجھے حوالہ ضرور دیجئے گا، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ دیکھیے اگر ہمارے قول و فعل میں تضاد ہوا، ہم یہاں کچھ ہے، نجی زندگی کچھ ہوئی، تو کیا داور محشر کے سامنے، اللہ کے سامنے ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ ہوگا، ہمارے منصب سے سوال ہوگا۔ اگر ہم نے خیانت کی تو ہم سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کرو گے وہ بھی ہمارے سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے اپنا حساب دینا ہے دوست، ہم نے اپنا حساب دینا ہے۔ اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہونا، چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے، اندھا استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے، ہم کہتے ہیں آپ تو کر لو۔ او بھائی سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہے، بات اچھی ہے، وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے، آپ کر لو۔ ہم نے کہا مولوی بخشے گئے، پیر بخشے گئے، ہم بھی بخشے جائیں گے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے بھائی۔ اور کچھ لوگ بڑے دلیر ہم نے دیکھے ہیں، وہ کہتا ہے مولوی صاحب ایک ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی۔ بھائی جان یہ منڈی کی نہر ہے، یہ دریائے چناب ہے، یا راوی کے کنارے سے چھلانگ لگا کے دوسری طرف نکل جاؤ گے؟ یہ آگ کا دریا ہے۔ ہاں یہاں ایسا نہیں ہوگا ڈبکی، اور سنو پھر ڈبکی کتنی بڑی ہوگی۔ یہاں تو اتنی لمبی ڈبکی، 2 منٹ رہو ڈبکی یہاں لگے تو اٹھا کے باہر پھینکنا پڑے گا۔ لیکن وہ ڈبکی سنیے گا، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اصحاب کے جرمٹ میں دھماکے کی آواز آئی، فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے، رہنمائی فرمائے۔ فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج گہرائی میں پہنچا ہے۔ 70 سال جاتے لگیں گے، اور 70 سال تو ایک ڈبکی کتنے سال کی ہوئی بتائیے گا بھائی؟ 140 سال کی ایک ڈبکی۔ دنیا کی آگ بڑی بے وفا ہے، یہ جلا کے خاک کرتی ہے، جان چھوڑ دیتی ہے نا بھائی، تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جان نہیں چھوڑے گی، یہ تارکول کی طرح ہوگی، لوک کی طرح ہوگی، جو جسموں کے ساتھ ہی چشمہ ہو جائے گی۔ اور جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے نا بھائی، تو چین کی نیند سو جائے۔ جلتے چراغ پہ ایک جوان ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، حسن سج کے سامنے کھڑا ہے۔ جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے، جوانی کو سنبھالنا مشکل تو ہے، یہ آوارگی میں ہوتی ہے۔ وہ جوان بھی 18 سے 32 سال 33 سال عمر یہ جوانی کی ہے، جوانی ہے، حسن ہے، خلوت ہے، حسن سج کے سامنے کھڑا ہے، خود اپنی طرف بلا رہا ہے، بدکاری کی دعوت دے رہا ہے، اور پاس چراغ جل رہا تھا، وہ اللہ کا ولی بھی تھا، ہاتھ آگے بڑھایا، کھینچ لیا، مخاطب ہو کے کہا او خاتون اس آگ کو نہیں سہ سکتا، اس آگ کا مقابلہ کیسے کروں گا، خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا، چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لاوی جنیا، حشر دیاڑے پھر راکھی حال ربا کی بنیا۔ او بھائی وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی۔ ایک بڑی اپنے بچوں کی شکایت اللہ والے کے پاس لے آئی، نالائق نماز نہیں پڑھتے، آپ کو تعویذ کو دم کر دو۔ سوال کیا، اچانک اس کمرے میں جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے آگ لگ جائے کیا کرو گی؟ کہا ممتا تڑپے گی، کھینچ کے باہر لے آؤں گی۔ کہا بہن جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم نے تماشا بنایا، ہم نے کہا ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی، ہم نے کہا آئے گی تو دیکھی جائے گی، ہم نے کہا مولوی بخشے گے ہم بھی بخشے جائیں گے، ہم نے کہا یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ اور بھائی مزے ہیں تو کیا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو کیا اس کے خونی پنجوں سے بچ سکتا ہے؟ سہولت پیدا کر رہے ہیں۔ ہم اگر پرواہ نہیں کریں گے تو کیا ہمارے پرواہ نہ کرنے سے کہ آخرت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ اگر یہاں دنیا سے لذت کشید کرے تو کیا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ وہ ایک بڑھیا بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج سجاتی تھی، 1.25 من پھول لگاتی، وہ آتا خواب خرگوش کے مزے لیتا۔ ایک دفعہ اس نے جو نا پھولوں کی سیج سجائی، دل میں یہ خیال آیا کہ بادشاہ کے آنے میں بھی کچھ تاخیر ہے، میں 2 لمحوں کے لیے سیج پہ لیٹ کے دیکھوں مزہ کتنا ہے۔ بال کی چارپائیوں پہ سونے والوں کو اتنا ملائم بستر ملا، آنکھ لگ گئی، اور آنکھ اس وقت کھلی جب بادشاہ اپنے مقررہ وقت پہ آیا۔ اپنی سیج پہ ایک معمولی ملازمہ دیکھی، غیرت سے لال پیلا ہو گیا۔ جلاد کو کہتا الٹا لٹکا اس کو اور اس کو عبرت کا نشان بنا دے، اتنا مار کے اس کی جان نکل جائے۔ الٹا لٹکا دیا گیا، اس بڑھیا کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں تھا یار، کوڑا لگتا چیخے مارتی ہے۔ اچانک اس نے رونے کی بجائے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے جلاد کو کہتا ذرا رکو، میں نے اس سے کوئی سوال کرنا ہے۔ پوچھا کہ او بڑھیا روتی کیوں ہو؟ وہ کہتی بادشاہ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، کوڑا لگتی ہے جان نکلتی اس لیے روتی ہوں۔ کہا بتا پھر ہنستی کیوں ہو؟ اس نے کہا میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ میں تو صرف 2 لمحوں کے لیے سیج پہ آئی ہوں، اتنی مار پڑی ہے، جس کو عمر ہوگی اس پر لیٹتی ہوں اس کا کیا بنے گا؟ بھائی جان اگر مزے ہیں تو حساب دینا پڑے گا۔ ابراہیم بن ادہم کی چھت پہ بہلول ٹہر رہے تھے، قدموں کی آہٹ سنی، کہا کون؟ فقیر بول اٹھا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟
کہا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ کی ہنسی نکلے، پگلے کبھی چھتوں سے بھی اونٹ ملے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں بات میں سادہ و آزادہ، معنی میں دقیق۔ فقیر لوگ بات مختصر سی کرتے ہیں لیکن ان کی باتیں حکمت سے بھری ہوتی ہیں۔ کہا حضور والا اگر چھتوں سے اونٹ نہیں نہ ملتے تو نرم اور گداز بستروں پر رب بھی نہیں ملتا۔ دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، سلطنت کو لات ماری، جنگلوں میں بھاگ نکلا، اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی۔ دجلہ کی موجیں گواہ ہیں، یہ وہی ابراہیم بن ادم تھا، وہاں بیٹھ کے گدڑی سی رہا تھا، پاس سے رعایا کا بندہ گزرا، اس نے دیکھ کر کے پہچان لیا، بڑی حسرت سے کہا حضور والا وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی؟ کوئی بحث نہیں، ہاتھ میں سوئی تھی، پانی کی موجوں کے سپرد کی، آواز دی مچھلی سوئی لے آ، مچھلی منہ میں سوئی لے کے آ گئی، فرمایا بتا وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی؟ او بھائی جو اس کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، آئیے بھائی اس کی ہو جائے پھر ساری خدائی آپ کی ہوگی۔ آئیے میں اور آپ ان راہوں کے راہی بنے جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بچی ہے۔ ہم سے تقاضا ہے کہ آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے وہ بات عمل کی ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اعمال کا لشکر لے کے قبر میں جاؤ گے تو جنت کا باغ، اور اگر کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑھا ہوگی۔ القبر بیت الدیان، کیڑوں کا گھر ہوگا۔ تو آؤ میرے بھائی میں اور آپ عمل کی راہوں کے راہی بنے۔ وآخر دعوانا حاضرین محفل